बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपको चमनिस्तान फ़ारसी में खुशामदीद कहता हूँ। मैं पिछले सबक में ये अर्ज़ कर चुका था कि हमने दर्से शिशुम से आगाज़ किया और उसकी एक किस्त हमने पढ़ ली, और ये बात आपको मालूम है कि इसकी अभी यानी 5 सबक इसके और होंगे, क्योंकि ये बहुत तवील है और इसी पे ये किताब हमारी ख़त्म होगी। तो हर्फ़ रब के हवाले से हम इससे पहले गुफ्तगू कर चुके हैं और हर्फ़ इज़ाफ़ा की भी तारीफ़ मैंने बता दी थी। यानी वहाँ तो एक से ज़्यादा जुमले अगर हों तो उनको मरबूत करने के लिए जिन लफ्ज़ों का या हरफ़ों का सहारा लिया जाता है वो तो हर्फ़ रब्त है, और यहाँ ऐसे कलिमात जो सिर्फ़ एक जुमले से मुताल्लिक़ हों, लेकिन उस एक जुमले में रब्त पैदा करने के लिए हम जिन लफ्ज़ों का या जिन हुरूफ का सहारा लेते हैं उन्हें हम हर्फ़ इज़ाफ़ा कहते हैं। और इसमें मैंने बताया था रा, अज़, दर, बा, बर, बे और ता। अब इन लफ्ज़ों के मानी तो यकीनन आप सबके मुनकशिफ ही होंगे। रा को कहते हैं, मनूरा गुफ्तम, मैंने उससे कहा। तो इसी तरह आज लाहौर तक कराची फ़र्ज़ कर लीजिए। इसी तरह दर में के मानों में, और बा साथ के मानों में, और बा भी उसके साथ मुतालिक है, और ता तक के मानों में भी, और कलमा तंबी भी है, लेकिन इसकी तफसील में हम आगे जाएंगे। ये तो हर्फ़ इज़ाफ़ा की हमने तारीफ़ जो पहले भी हमने बता दी थी उसकी थोड़ी सी मज़ीद तौज़ीह कर दी। अब हम आते हैं कलाम इकबाल की तरफ। चूँकि ये सारे जितने भी हुरूफ़ इज़ाफ़ा हैं इनके आगे नज़ायर दिए हैं उन्होंने, मिसालें दी हैं, और कलाम इकबाल से दी हैं। बेशतर असरार खुदी से हैं, लेकिन जावेदनामा भी है और किताबें भी इसमें आती हैं। तो हम आगाज़ करते हैं रा से कि अल्लामा इकबाल के कलाम में हर्फ़ इज़ाफ़ा रा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है और उसकी मानवियत क्या है। अब पहला शेर ही है, ये असरार खुदी से है। आरज़ू रा दर दिले खुद जिंदा दार। अब चूँकि हमें मज़ीद तौज़ीहात नहीं करनी, सिर्फ शेर पढ़ने हैं, इसलिए मैं इन शेरों को ज़रा ज़्यादा वज़ाहत के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ताकि ये कोशिश तो मेरी पहले भी यही रही है कि ये अशार आप पे वाज़ेह हो जाएं, लेकिन अब चूँकि हमारे पास वक्त निस्बतन ज़्यादा है, लिहाजा ज़्यादा तौज़ीह के साथ, ज़्यादा वज़ाहत के साथ मैं इनके मानी आपको बताता जाऊँगा और उसके बाद इसकी वज़ाहत करूँगा, इसकी तशरीह करूँगा। आरज़ू रा, आरज़ू को, दर दिले खुद, अपने दिल में, जिंदादार, जिंदा रख। अब आप देखिए कि ये जिंदादार जो है, जिंदादार असल में जिंदा दाश्तन से है, और सवाल ये है कि दाश्तन और जिंदा दाश्तन में कवायद के एतबार से क्या फ़र्क है जी? शाबाश, दाश्तन मुफरद है, दाश्तन का माना रखना, और जिंदा दाश्तन, ज़ाहिर है दाश्तन के साथ हमने जिंदा का लफ्ज़ बढ़ा दिया। तो ये जैसे मसलन नवर्दीदन है, लपेटना, दर नवर्दीदन, दर का इजाफा कर दिया तो वो क्या हो गया? फ़ेल मुरक्कब हो गया। इसी तरह जिंदा दाश्तन फ़ेल मुरक्कब है। अब देखिए इकबाल पहले मिसरे में कह रहे हैं कि अपने दिल में आरज़ू को जिंदा रख, और दार क्या है ये भी ज़रा बताइए, क्योंकि मैं अफ़ाल तो सारे आपको करवा चुका हूँ, माजी के भी या हाल के भी। ये फ़ेल अम्र है, दाश्तन रखना, दारद मुजारे, और दाल उसका दूर कर दिया तो बाकी क्या रह गया? दार, रख। आरज़ूरा दर दिले खुद जिंदादार,
آرزو کو اپنے دل میں اے مخاطب زندہ رکھ، تا نہ گردد. اب دیکھیے اس میں تو بلکہ حرف اضافہ میں صرف را نہیں آیا بلکہ اس میں تا بھی آ گیا. تا کا معنی تک بھی ہے اور تا کا معنی تاکہ بھی ہے. تا نہ گردد، اب گشتن سے گردد، گشتن ہونا، گردد مضارع، اور تا نہ گردد تاکہ نہ ہو جائے کیا چیز؟ مشت خاک تو مزار، تاکہ تیرے وجود کی مشت خاک قبر نہ بن جائے، مزار نہ بن جائے. مزار تو وہ تب بنے گی جب تیرے اندر آرزو مر جائے گی. جب آرزو مر جائے گی تو گویا تیرا وجود دفن کرنے کے قابل ہو جائے گا، پھینکاؤ پھر جہاں بھی چاہو. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، بظاہر ایک سادہ سا شعر ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانی وجود زندہ کس چیز سے ہے. پھر انسانی وجود کیا ہے؟ انسانی وجود کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. یہ کائنات میں جتنی بھی ہمہ ہمی ہے اور گھما گھمی ہے، جسے لوگ گہما گہمی کہتے ہیں، میں تو اسے گھما گھمی کہتا ہوں اور یہی صحیح ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ آرزو کی وجہ سے. آرزو پیدا ہوتی ہے انسانی وجود کے اندر تو اس سے امکانات کا ایک در نہیں، بہت سے در کھل جاتے ہیں، بہت سے جہان آباد ہو جاتے ہیں امکانات سے. اور وہ پیدا کس سے ہوتے ہیں؟ آرزو سے. آپ نے اس دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ کیا محض مٹی کی سطح پہ گزارنی ہے، قبر کی سطح پہ گزارنی ہے، یا ایک زندہ نامیاتی وجود کے طور پہ آپ نے زندگی گزارنی ہے؟ اس کا فیصلہ انسان کو، جو سوچنے والی مخلوق ہے، خود کرنا چاہیے. تو اقبال کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ یہ آرزو ہی ہے جو انسانی وجود کو نئی معنویت سے اور نئی زندگی سے آشنا کرتی ہے. ورنہ اگر یہ نہ ہو تو اس کے بعد انسانی وجود کیا ہے؟ تا نہ گردد مشت خاک تو. اور یہ بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی اضافتیں جب آتی ہیں تو آخری لفظ سے پیچھے کو جانا چاہیے. مشت خاک تو، تیری خاک کی مشت. بھائی اگر آپ غور کیجئے تو انسانی وجود کیا ہے؟ خاک کی ایک مٹھی تو ہے، اور کیا ہے؟ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس وقت تو ہم جیتے جاتا ایک وجود رکھتے ہیں، وزن بھی رکھتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بھاگتے دوڑتے بھی ہیں، زندگی کی ہمہ ہمی میں شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بالآخر مٹی میں مل کے مٹی ہی ہو جاتے ہیں. وہ ایک مشت ہی رہ جاتی ہے، ہڈیاں تک تو گل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا انسان کو اس کائنات میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ حیوانی سطح پہ بس چند کام انجام دے اور اس کے بعد وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ ہے اقبال کا کمال کہ وہ افراد کو زندہ کرتا ہے، اور افراد جب زندہ ہو جاتے ہیں تو ایک پورا معاشرہ، ایک پوری قوم زندہ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اقبال نے کہا تا نہ گردد تاکہ نہ ہو جائے مشت خاک تو مزار. مزار سے یہاں کوئی کسی بزرگ کا مزار نہیں ہے، مزار سے مراد یعنی قبر ہے، لحد ہے. تو مزار ویسے تو مزار کا لفظی معنی تو جائے زیارت ہی ہے، تو اسی لیے ہم بزرگوں کے یعنی قبر کے حوالے سے مزار کا لفظ استعمال کرتے ہیں. معلوم نہیں کس کا شعر ہے، شاید آپ بتائیں یا سلیم سہیل بتائیں کہ مجھے یہ ڈر ہے. ہاں، درد کا شعر ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو وہ تیرے جینے سے دل کا کب زندہ ہوگا؟ اسی وقت جب اس میں آرزو ہوگی تو زندہ ہوگا، ورنہ وہ دل کون سا دل ہے؟ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا ہاں کیا ہاں نہیں بندہ کر دیا.
گر دلے بے مدعا ہو. لیکن دیکھیے شرط کتنی بڑی لگا دی، وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے. کیا اچھا شعر آپ، کیا اچھا شعر یاد دلایا آپ نے. ہاں میرے ذہن میں ہے. ہاں جی، سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، یہ بھی ایک پہلو ہے. لیکن اب آپ ذرا ملاحظہ کیجئے وہ آرزو کون سی ہے؟ کیا وہ وہی آرزو ہے جس کا ذکر میر کر رہے ہیں؟ کیا اقبال بھی اسی آرزو کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس کی سطح ہی اور ہے. یہ جو سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، تو وہ بندہ یعنی ہم تو ایک حاکمیت کے درجے پہ، یعنی تخلیقیت کے درجے پہ، خلاق ذات حق کی طرح کے درجے پہ فائز ہو سکتے تھے، بشرطے کہ ہم ان اپنے اندر ان چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کو جنم نہ لینے دیتے جنہوں نے ہمیں بندہ بنا دیا. یعنی ہمیں اس مقام رفیع سے وہ نیچے کھینچ کے لے آئے. لیکن اقبال جس آرزو کی بات کر رہے ہیں، اقبال نے لکھا بھی ایک جگہ کہ محض تخلیق مقاصد زندہ ہیں. ہم تخلیق مقاصد سے زندہ ہیں. ہم نیا سے نیا مقصد جب اس کو تخلیق کرتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا یا حیات تازہ کا باعث بن جاتا ہے. لہٰذا اس آرزو میں جس کا میر نے ذکر کیا ہے اور اس آرزو کا جس نے اقبال نے ذکر کیا، ان میں ایک بڑا مانوی تفاوت ہے، اور آپ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں. ہاں وہ مر ہی نہیں سکتا، وہ مر ہی نہیں سکتا، وہ تو زندہ ہے، زندہ جاوید ہے. ہاں جی ہاں، یہ وہ ہے کہ ہرگز نہ میرے کی دلش زندہ شب. تو آرزو جو ہے اس میں عشق بھی تو شامل ہے. عشق بذات خود آرزوؤں کو تخلیق کرتا ہے. ہرگز نہ میرے کی دلش سب تستبر جریدہ عالم دوام ما، تو پھر تو دوام حاصل ہو جاتا ہے نا. تو اقبال اصل میں یہی چاہتے ہیں کہ انسان کو وہ دوام حاصل ہو جائے اور اس دوام کی آرزو مند ہے. اچھا دیکھیے اس کا اسرار کا جو جس سے یہ شعر لیا ہے وہ عنوان بھی ذرا سن لیجیے. عنوان یہ ہے: در بیان این کے حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است. یعنی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ بیان یہ ہے کہ انسان حیات خودی جو ہے، خودی کی حیات کن چیزوں سے ممکن ہے؟ تخلیق و تولید مقاصد سے. وہی بات جو میں نے کہی کہ ماضی تخلیق مقاصد زندہ ہیں. ہماری زندگی جو ہے، اور ہماری زندگی کیا مطلب خودی کی زندگی، وہ کس سے ہے؟ ابھی خودی کے حوالے سے اور بھی اچھے اچھے شعر آگے آئیں گے اور ہم پڑھیں گے. آگے کہتے ہیں، اور یہ رموز بے خودی کا ہے. اب تو اسرار و رموز کو عام طور پہ دونوں کو یکجا شائع کر دیتے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ اسرار خودی جو ہے آپ کو معلوم ہے 1914 میں یا بروایت دیگر 1915 میں شائع ہوئی، اور رموز بے خودی 1918 میں شائع ہوئی. یہ شعر جو اب میں پڑھ رہا ہوں، یہ شعر جو ہے یہ رموز بے خودی کا ہے. اور مرحلہ وہ ہے جب رموز بے خودی کا آخری باب جو ہے، جہاں اقبال عرض حال کرتے ہیں حضور رحمت اللہ عالمین میں، حضور کی خدمت میں گویا وہ عرض کرتے ہیں، کچھ اپنی باتیں کرتے ہیں، کچھ اپنی ملت کی باتیں کرتے ہیں. یہ رموز بے خودی کا آخری باب ہے. عرض حال مصنف بحضور رحمت للعالمین، یہ اس میں یہ شعر آتا ہے. یہ دوسرا شعر جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. محفل از شمع نوا افروختم، عجیب و غریب شعر ہے. شمع نوا، پہلے تو اس پہ غور کیجیے. یہ بالکل بے دل کا انداز ہے. یہ شمع نوا اور اس طرح کی ترکیبیں بے دل لاتے ہیں. اب نوا کا ایک معنی تو آواز ہے، لیکن نوا کا ایک معنی شاعری بھی ہے. ہاں، تو اب کیا کہتے ہیں؟ محفل از شمع نوا افروختم، میں نے محفل کو روشن کر دیا. کس سے؟ شمع نوا سے، اپنی شاعری کی شمع سے روشن کر دیا. ظاہر محفل ہوتی ہے تو اس میں شمع جلتی ہے، لیکن یہاں جو شمع جلائی ہے اقبال نے وہ کوئی عام شمع تھوڑی ہے. ہاں، وہ شمع نوا ہے. اقبال نے ایک جگہ
نوا کو آواز کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. ذرا دیکھیے کتنی اضافتیں لایا ہے اقبال. ہاں کہ میں ہوں محرم راز درون. یہ جو اضافتیں اتنی آتی ہیں سلیم، کیا ہے یہ؟ اس کے لیے کوئی اصطلاح میں کوئی ترکیب یا کوئی لفظ ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، نہیں لیکن وہ آپ نے تو مقصد بیان کیا نا، میں تو اصطلاح پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس کو کہتے ہیں توالی اضافت. یعنی آپ پیدر پہ کتنی زیریں لے آئیں. دیکھیے نا، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. اور چلیں گے آپ میں خانہ سے پیچھے کی طرف. محرم راز درون میں خانہ، میں خانے کے اندرونی راز سے آگاہ یا واقف. تو اب آپ دیکھیے کہ اقبال کے، اچھا ہمارے جدید شاعر تو ویسے ہی اضافت سے بدکتے ہیں، یہ بھی کبھی اس پہ بھی غور فرمائیے گا کہ ہمارے اساتذہ کے یہاں اضافتیں کیوں آتی ہیں. ایک محفل میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جو ہمارے جدید شاعر اضافت سے گھبراتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ان کی شاعری میں اضافت نہیں ہے، وہ کوئی پورے شاعر نہیں ہیں. وہ آدھے 3/4 شاعر ہیں، پورے شاعر نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اضافت جو ہے اصل میں ایک ایسا کیپسول ہے جس میں معانی، جب ایسا یوں کہہ لیجیے ایک ایسا ظرف ہے جس کے اندر پورا دریا بند ہے. یہ اضافتیں جب آپ لاتے ہیں تو آپ معانی کو کنڈینس کرتے ہیں. معانی کی ایک بہت وسیع دنیا ہے جس کو آپ 3-4 زیریں لگا کے اس کو دریا کو کوزے میں بند کر دیتی ہیں. تو اچھا پھر اس کے علاوہ جو ابھی انہوں نے کہا اس سے آپ دیکھیے صوتی اعتبار سے کتنا حسن پیدا ہو کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. اچھا اب کیا کہتے ہیں؟ محفل از شمع نوا افروختم. اچھا جناب یہ افروختن جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے ویسے تو بتا دیا لیکن آپ ذرا بتائیے. افروختن افروختن کا معنی روشن کرنا، روشن کرنا، جلانا. اچھا اور اس سے مضارع کیا ہوا؟ افروزت. شاباش. افروزت، عالم افروز، دنیا کو منور کر دینے والا. محفل افروز، مجلس افروز، کتنی ترکیبیں بن جاتی ہیں. تو محفل از شمع نوا افروختم. نبی اکرم کے حضور کہہ رہے ہیں اقبال کہ میں نے یہ شاعری بے مقصد نہیں کی، میں نے بڑی بامقصد شاعری کی، اور اس شاعری کے نتیجے میں نے اہل اسلام یا پڑھنے والے قارئین جو ہیں ان کی محفل کو اپنی شاعری سے روشن کر دیا. تاریکی تھی ہر طرف، میں نے روشن کر دیا. اور قوم را رمز حیات آموختم، اور میں نے قوم کو زندگی کے رمز سکھا دیے. اب وہ رمزیں کیا ہیں؟ دیکھیے اس کتاب کا نام بھی رموز بے خودی ہے، دلچسپ بات ہے، اور اس میں لفظ جو ہے وہ رمز آیا ہے. اچھا اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ شمع نوا، آپ اس ترکیب کے پہ غور فرمائیے. میں اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، عبد القادر جو ان کے دوست تھے اور بانگ درا کے دیباچہ نگار اور خود بہت بڑے عالم، سر عبد القادر، جی ہاں، تو سر عبد القادر کے نام ایک نظم ہے بانگ درا میں جس کا نام ہے عبد القادر کے نام. اس نظم میں کہتے ہیں
وہ ایک منشور ہے اصل میں، جس میں علامہ نے کہا کہ آؤ مل کے ہم ایک انقلاب لائیں گے، ہاں اجالا کر دیں، شاباش۔ تو اس میں کیا ہے، ایک جگہ کہتے ہیں کہ بادہ دیرینہ ہو اور گرم ہو ایسا کہ گداز، جگرے شیشہ ہو پیمانہ ہو مینا کر دیں۔ جگرے شیشہ ہو پیمانہ ہو مینا، آپ بتائیے کیا شیشے اور پیمانے کا جام اور سراہی کا بھی کوئی جگر ہوتا ہے جس کو پگھلا دیا جائے؟ لیکن یہ تو عرب شاعر کی روایت میں کہا ہے نا کہ رق الزجاج ورقت الخمر، کہ کیا ہوا، سراہی میں جو شراب ڈالی گئی وہ اتنی تند تھی کہ اس کے نتیجے میں رق الزجاج، سراہی جو تھی وہ ٹوٹ گئی، چٹک گئی، ورقت الخمر، اور شراب بہہ گئی۔ تو گویا یہ ہے جگرے شیشہ و پیمانہ و مینا کو گداز کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو اقبال نے تو اس طرح کے بہت سی ترکیبیں، بہت سے مضامین، بہت سے معانی بڑے بڑے اساتذہ سے اخذ کیے ہیں اور ان کو اپنے کلام میں برتا ہے۔ تو اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ شعر تو میں نے مثال کے طور پہ پیش کر دیا، بادہ دیرینہ ہو اور گرم ہو، گرم چیز سے پگھل جاتی ہے نا چیز، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت گرم چیز ڈالی جائے کسی میں، کسی پیالے میں یا کسی برتن میں، شیشے کے برتن میں، تو چٹک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس میں بال پڑ جاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہاں ایسا بادہ ہو، وہ روایتی شراب نہیں، تیسرے درجے کی باسی اور ٹھنڈی نہیں، گرم ہو، وعدہ دے اور دیرینہ بھی ہو۔ اب دیکھیے دو شرطیں لگا دی اقبال نے، اور گرم ہو ایسا کہ گداز، جگرے شیشہ ہو پیمانہ ہو مینا کر دے۔ یہ بڑے شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضابطے لاتا ہے، ترکیبیں گھڑتا ہے، نئے سے نئے معانی پیدا کرتا ہے۔ جیسے اس میں کہا شمع نوا، شاعری کی شمع، اب یا آواز کی شمع، آواز کی تو کوئی شمع نہیں ہے، لیکن یہ کنایتاً شاعر نے نوا کو فرض کر لیا کہ وہ ایک شمع کی طرح ہے، اور جس طرح شمع روشن ہوتی ہے اسی طرح شاعری کی شمع بھی روشن ہوتی ہے۔ جس طرح شمع روشن ہونے کے نتیجے میں اندھیروں کو کافور کر دیتی ہے یا اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، اسی طرح بڑی شاعری بھی اندھیروں کو، توہمات کے اندھیروں کو، پرانے خیالات کے اندھیروں کو، بیکار چیزوں کے اندھیروں کو، بڑی شاعری جو ہے نا، بڑی فکر جو ہے وہ کافور کر دیتی ہے اور روشنی کا ایک عالم پیدا کر دیتی ہے، ایک چکا چون پیدا کر دیتی ہے۔ تو محفل از شمع نوا، اب اقبال جو ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے حضور میں نے تو شاعری کی ایک شمع روشن کی ہے، اور قوم را رمز حیات آموختم، یہ کوئی دعویٰ نبی اکرم کی موجودگی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اقبال تو ان کو حاضر و موجود سمجھتے ہیں، تبھی ان سے خطاب کر رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ میں یہ ہوں۔ اور اسی نظم میں آگے چل کے جو شعر کہیں وہ تو پڑھے نہیں جاتے، یقین کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو کچھ کہا ہے میں تو قرآن سے فیض حاصل کیا ہے اور وہی میں بیان کر رہا ہوں، اور اگر میں نے یہ بیان نہیں کیا تو وہ شعر تو بڑے مشہور ہیں، آپ کو بھی یاد ہوں گے، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، کہ پھر حضور اگر میں نے یہ نہیں کیا تو قیامت کے دن مجھے ذلیل اور رسوا کر دیجئے اور مجھے اپنے بوسہ پا سے محروم کر دیجئے۔ یہ وہ شخص دعویٰ کر سکتا ہے جس نے واقعی جوہر قرآن حکیم کا سمو دیا ہو اپنے کلام میں، وہ اسی کو وہ شمع نوا کہہ رہا ہے۔ محفل از شمع نوا فروختم، یہ میری شاعری کو عام شاعری نہیں ہے۔ قوم را رمز حیات آموختم، قوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رمز حیات کیا، زندگی کیا ہوتی ہے، زندہ کیسے رہا جاتا ہے، زندگی کے تقاضے کیا ہیں، وہ تقاضے کیسے پورے ہوتے ہیں، مردہ اور زندہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف سانس لینے کا فرق نہیں ہے، یہ آرزو کا فرق ہے کہ ایک کے یہاں آرزو پیدا نہیں ہوتی، ایک کے یہاں تولید آرزو ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا
یہ انہوں نے جو دعویٰ کیا یہ ہرگز ہرگز بے بنیاد دعویٰ نہیں ہے، یہ صداقت پر مبنی ہے۔ اگلا شعر ذرا مشکل ہے، اب یہ بھی خودی ہی کے حوالے سے ہے، اور اس میں اقبال نے جو پہلا شعر کہا ہے پہلے میں وہ سنا دوں آپ کو، یعنی تیسرا شعر پڑھنے سے پہلے، وہ کیا ہے؟ پیکر ہستی ز آثار خودیست۔ یہ میں بلکہ لکھ نہ دوں، بہتر ہے یہ لکھ دوں، کیونکہ یہ کتاب میں تو نہیں ہے، لہذا اس میں مشکل پیش آئے گی۔ پیکر ہستی ز آثار خودیست، ہرچ می بینی آپ نے غور فرمایا، ایک تو اس میں اپنا مجموعہ کلام جو ہے اسرار خودی، وہ پورا نام بھی لے گئے، اور آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ اسرار خودی کا آغاز ابتدا میں، یعنی تمہیدی اشعار کو چھوڑ دیجئے تو اس کے بعد آغاز یہیں سے ہو رہا ہے، تمہیدی اشعار کو چھوڑ کے آغاز اسی مبحث سے ہو رہا ہے۔ اور پہلا شعر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پیکر ہستی ز آثار خودی۔ خودیست پڑھیں گے اس کو یا خودی است پڑھیں گے؟ بھائی آپ بتاؤ ذرا نوجوان۔ خودیست، شاباش۔ کیوں کہ خودی است پڑھیں گے تو یعنی مصرعی وزن سے خارج ہو جائے گا، لہٰذا اس کو ملا کے پڑھیں گے خودیست۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے، پیکر ہستی، زندگی کا پیکر جو ہے وہ کس سے ہے؟ یہ زندگی کی ہمہ ہمی جو نظر آتی ہے کس چیز سے ہے؟ آثار خودی سے ہے۔ انسان اپنے ذات کے شعور سے محروم ہو جائے تو مر گیا گویا، وہی جو ہم پیچھے بات کر آئے ہیں کہ وہ پھر مٹی کا ایک ڈھیر ہے، ایک قبر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہرچے میں بینی، اس کائنات میں جو کچھ بھی تو دیکھتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسرار خودی، یہ خودی کے اسرار ہیں، ان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خودی کوئی عجیب و غریب چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں خودی کیا ہے، ہم سے بھی پوچھتے ہیں بھائی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت مبحث تو بہت مشکل ہے، بہت انتہائی فلسفیانہ ہے۔ میں آپ کو اسے عرض کر دوں، اسرار خودی میں اس طرح کے 13-14 شعر ہیں، ان کو بہت مشکل سے سمجھ میں یا گرفت میں لایا جا سکتا ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن آسان لفظوں میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ یہ شعور ذات ہے، شعور انا ہے، میں کیا ہوں۔ دیکھیے نا، بنیادی طور پہ فلسفے کے سوالات 3 ہی ہیں، بنیادی اس کے 3 سوالات ہیں، باقی سب اس کی ریمیفیکیشنز ہیں، باقی سب اس کی فروع ہیں، اس کی شاخیں ہیں جو آگے نکلتی ہیں۔ کیا؟ انسان کیا ہے، خدا کیا ہے، کائنات کیا ہے۔ اب آپ بتائیے، فلسفی کا کوئی سوال ان تینوں سے شاید باہر نہیں ہے، لیکن یہ فلسفے کے نہایت مشکل موضوعات ہیں اور نہایت مشکل سوالات۔ کائنات کیسے بنی؟ پورا ایلیٹک فلسفی جو ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، کسی نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے یہ مٹی سے پیدا ہوئی، کسی نے کہا نہیں یہ آگ سے پیدا ہوئی، کسی کا نہیں یہ پانی سے پیدا ہوئی۔ بھائی مختلف نظریات ہیں۔ انسان ابتدا میں کیا تھا، اب کیا ہے؟ کیا انسان محض ایک یونی سیلولر آرگنزم تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا؟ یعنی یک خلیاتی مخلوق تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا؟ بعض لوگ تو ایولیوشن کے ماننے والے تو یہی کہتے ہیں، لیکن مذہب کا اور دین کا نقطہ نظر اس سے الگ ہے۔ وہ کہتا ہے انسان ایک باقاعدہ، زندہ، توانا،
باشعور مخلوق ہے جسے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کسی اس طرح کے مغربی ایولیوشن کی محتاج نہیں ہے جس کا بیان بہت آتا ہے۔ تو اب کیا اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل سوال یہ ہے کہ مثلا یہ کائنات کیا ہے، جیسے میں نے کہا انسان کیا ہے، کب وجود میں آیا، پہلے کیسا تھا، کیا پہلے اس کی وہ شکلیں تھیں جو آپ کا ایولیوشن بیان کرتا ہے کہ اس کی یہ شکل تھی، پھر اس کی یہ تھی، پھر یہ تھی، پھر یہ تھی، اور بالآخر ایمرج کیا انسان نے، یا وہ شروع ہی سے ایک زندہ باشعور صاحب ایمان وجود تھا اور پھر اس کی ڈی جنریشن ہوئی۔ یہ ایک پہلو بھی ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر بہرحال کہنا یہ ہے، انسان، کائنات، خود انسان کا خالق بنانے والا وہ کیسا ہے، خدا کیا ہے؟ کیا خدا محض ایک مت ہے جیسے بہت سے ملحدین کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں؟ کیا خدا کا کوئی وجود نہیں ہے؟ اچھا خدا کا وجود ہے تو کب سے ہے؟ کیا خدا، بڑے بڑے سوالات ہیں، ان میں کلام کے سوالات ہیں۔ کیا خدا اپنا حریف پیدا کر سکتا ہے؟ حریف سے میری مراد شریک پیدا کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہم نہیں پیدا کر سکتے اپنا، وہ بھی تو نہیں مانتے۔ دیکھیے، اچھا اگر خدا اپنا شریک پیدا نہیں کر سکتا تو وہ فعال کیسے ہوا؟ قرآن نے تو اسے فعال لما یرید کہا ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس پر وہ پوری طرح قادر ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اپنا شریک پیدا کر سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں کیا؟ نہیں جی نہیں، وہ اپنا شریک پیدا نہیں کر سکتا۔ اچھا اگر وہ اپنا شریک پیدا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ خدا جو ہے اس میں کمی ہے، اس کی خلا۔ یہ سارے سوالات علم کلام کے سوالات ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہے۔ اچھا اگر خدا اپنا شریک پیدا کر لے تو اس کے بعد اس کائنات کی حالت کیا ہوگی؟ یہ بذات خود ایک سوال ہے۔ ہم تو صرف اس شعر تک محدود رکھتے ہیں اپنے آپ کو جو اقبال نے بیان کیا کہ خویشتن را چون خودی بیدار کرد، جب خودی نے اپنے آپ کو بیدار کیا۔ تو اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا خودی سوئی ہوئی تھی؟ کیا وہ ایک ڈورمنٹ صورت حال میں تھی، ان ایکٹیو تھی، ان اینیمیٹ تھی؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آیا جب خودی نے انگڑائی لی اور بیدار ہو گئی۔ خویشتن را چون خودی بیدار کر، تو جب خودی بیدار ہو گئی، اور خودی سے مراد یہاں کوئی انسانی خودی نہیں ہے، خودی ایک مجرد تصور کے طور پہ جب بیدار ہوئی، ظہور میں آئی، تو پھر کیا ہوا؟ آشکارا عالم پندار کر، اس نے تصورات کا ایک پورا جہان آشکار کر دیا۔ آشکارا عالم پندار، آشکارا کردن، یہ بھی فعل مرکب ہے۔ خودی تو پھر اسی کا حصہ تھی نا۔ آشکارا کردن، آشکارا کردن فعل مرکب یعنی واضح کرنا، نمایاں کرنا۔ آشکارا عالم پندار کرد، اس نے عالم یعنی دنیا اور عالم پندار، اب پندار کس کو کہتے ہیں؟ پندار خیال کو بھی کہتے ہیں، پندار تصور کو بھی کہتے ہیں، اچھا پندار کبر کو بھی کہتے ہیں، پندار غرور کو بھی کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی ہاں ہاں ہاں، وہ پندار اصل میں کیا ہے؟ پندار اصل میں وہ خودی ہی ہے۔ ہاں، عزت نفس ہے، کبر ہے، کبر کے معنوں میں بھی آتا ہے، بڑا پندار ہے بھائی اس میں، اس کے پندار کا کیا کہنا ہے بھائی۔ تو پندار ان معنی کئی، لیکن یہاں ہم اس متن کے حوالے سے دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پندار سے، عالم پندار سے مراد جہان تصورات ہے،
جب خودی نے انگڑائی لی اور وہ بیدار ہو گئی تو اس کے نتیجے میں اس کائنات میں یا اس جہان میں تصورات کی ایک رنگا رنگ دنیا وجود میں آ گئی۔ اب وہ تصورات کیا ہیں آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ اقبال نے وہ کیا کہا ہے غالب نے، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، محشر خیال کہا ہے۔ ہم منجمن سمجھتے ہیں خلوتی کیوں نہ ہو، تو ہے آدمی، تو آدمی بھی محشر خیال ہے، یہ کائنات بھی محشر خیال ہے، اور خود خدا نے پتہ نہیں کیا کیا حشر پیدا کیے ہیں اور کیا کیا کرے گا۔ اور کل یومن ہوا فی شان، ہر روز تو اس کی ایک نئی شان ہے، ہر لہذا ہے۔ تو مومن کے بارے میں کہا، اصل میں تو خدا کے بارے میں، مومن چونکہ اسی کا نائب مناب ہے، لہٰذا اس میں بھی وہ صفات جو ہیں ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ اقبال جی کہہ رہے ہیں کہ آشکارا عالم پندار کر دی، یعنی تصورات کی ایک پوری دنیا پیدا کر دی جب خودی بیدار ہوئی۔ یعنی اگر خودی بیدار نہ ہوتی تو یہ کائنات ایک اندھوری لنگڑی لولی سی ایک کائنات ہوتی جس کے کوئی معنی نہ ہوتے۔ جب خودی نے انگڑائی لی اور اس کا ظہور ہوا تو اس کے نتیجے میں تصورات کا ایک رنگا رنگ جہان وجود میں آ گیا۔ اور جب تصورات، یاد رکھیے یہ جتنی بھی تخلیقات ہیں یہ بنیادی طور پہ کس کی محتاج ہیں؟ تصور کی محتاج۔ پہلے انسانی شعور کے اندر ایک تصور پیدا ہوتا ہے، پھر اسی تصور کو عملی زندگی میں وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کی ایجادات وجود میں آ گئی۔ آپ دیکھ لیجیے، اس کی تفصیل میں جانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ خودی جو ہے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی انقلابی تصور ہے یہ خودی کا، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا خودی کو کوئی بہت ہی کمزور یا بہت ہی کم معنی یا ناقابل توجہ چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سارا جہان جو ہے اور اس کے تصورات جو ہیں وہ اسی کے محتاج ہیں۔ اب آپ اس کا اطلاق کر دیجئے زندگی کے مختلف شعبوں کے میں بٹے ہوئے لوگوں پہ، کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ، کوئی دانشور ہے تو وہ، کوئی سائنسدان ہے تو وہ، اپنے اپنے انداز میں سوچنے والے لوگ سوچ رہے ہیں، اور نئے سے نئے تصورات، نئے سے نئے خیالات، نئی سے نئی ایجادات، نئے سے نئے انکشافات، نئے سے نئے اکتشافات، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ شمع ہم خود را بے خود زنجیر کر۔ شمع ہم کا معنی بھی، شمع ہم خود را، شمع نے اپنے آپ کو بھی کیا کیا؟ زنجیر کر لیا۔ شمع نے اپنے آپ کو قید کر لیا۔ خیش را ذرہ تعمیر کر، اور اپنی ذات کو اس نے ذروں سے تعمیر کیا۔ اچھا، اب اس میں سوال یہ ہے کہ شمع نے خود کو کیسے زنجیر کیا، کیسے پابند کیا؟ اصل سوال تو یہ کہ کیسے پابند کیا؟ کیا اس کا کوئی اس کی منطقی وضاحت بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ شمع نے خود کو زنجیر کر لیا؟ ظاہر بات ہے شمع نے کوئی اپنے آپ کو زنجیر تو نہیں پہنائی، لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کے وجود کے اندر ایک زنجیر موجود ہے، اس بٹے ہوئے دھاگے کی صورت میں۔ ہاں، اور یعنی آپ خود بتائیے کہ موم بتی کیسے وجود میں آ سکتی ہے اگر اس کے اندر دھاگا ہی نہ ہو؟ وہ ایک ناکارہ سا وجود میں تو آ جائے گا، لیکن وہ وجود اور عدم برابر ہے۔ تو گویا اقبال کہنا یہ دیکھیے شاعرانہ خیال ہے نا، کہ اس کے اندر جی بہت باریک خیال ہے کہ شمع کے وجود کے اندر جو دھاگا اوپر تک آتا ہے، اس کے سر تک آتا ہے، اور جس کے نتیجے میں روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ کب ہوا؟ جب اس نے اپنے آپ کو کسی ضابطے کا پابند کر لیا، ضابطے کا پابند کر لیا۔ معاشرہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا اس وقت تک، اچھا اور بامراد معاشرہ، جب تک اس کا کوئی ضابطہ اور قانون ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت انارکی کی صورتحال جو ہمارے یہاں ہے، آپ ٹریفک کی صورتحال دیکھ لیجیے، وائلیشن دیکھ لیجیے، قانون کا احترام کوئی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہر شخص ایک افراتفری میں اور انارکی کی صورتحال میں ہے۔
تو کیا وجہ ہے؟ ضابطہ کوئی نہیں ہے۔ تو اقبال یہی سبق تو دے رہے ہیں کہ شمع کو دیکھ لو، اس کے اندر جو اس کے وجود کے اندر ایک دھاگا اوپر تک جا رہا ہے، بٹا ہوا دھاگا، وہی اس کی زندگی کا باعث ہے۔ وہ نہ ہو تو موم اگر تھوڑی دیر کے لیے جلے بھی تو اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس ضابطے کے نتیجے میں وہ آدھی رات تک جل سکتی۔ تو کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو بظاہر تو زنجیر کر لیا۔ اپنے آپ کو زنجیر کرنے کا مطلب تو اپنے آپ کو قید کرنا ہے، تو اقبال تو آزادی کا سبق دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی آزادی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر اس آزادی میں پابندی نہیں ہے۔ تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ ضابطہ۔ جس قوم میں، جس فرد میں ضابطہ نہیں ہے وہ فرد تباہ ہو گیا، جس قوم میں ضابطہ نہیں ہے وہ قوم تباہ ہو گئی۔ تو کیا ہے اس کے نتیجے میں؟ کیا ہوا؟ خویش را از ذرہ ہا تعمیر کر، کسی تعمیر کا تصور کسی ضابطے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، معمار یعنی جب کوئی مکان یا بلڈنگ تعمیر کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا نقشہ بنتا ہے، اس پہ غور اور فکر ہوتا ہے، اس میں کیا کیا رکھنے ہیں، کتنے کمرے رکھنے ہیں، کتنا اس کا ایریا ہوگا، اس میں سیڑھیاں کہاں سے چڑھیں گی اوپر، سیڑھیاں کس طرح کی ہوں گی، یہ ساری پلاننگ پہلے کاغذ پہ ہوتی ہے اور اس کے بعد تعمیر ممکن ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ضابطہ، یہ طریقہ، یہ میتھڈ، جو بھی اسے آپ کہہ لیجیے، خیشرا از ذرہ تھا۔ اچھا، اور ذرے کون سے؟ بھائی یہ جو چربی ہے یا موم ہے، یہ موم کسی زمانے میں تو خیر یہ شمعیں جو بنتی تھیں زیادہ تر چربی کی بنتی تھی، ہاں، پھر موم کی بننا شروع ہو گئی، لیکن موم کیا ہے؟ ذروں کے مجموعے کا نام ہی ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ ان کو جوڑا، اور وہ جڑت کیسے ممکن ہوئی؟ وہ ممکن ہوئی اس دھاگے کی وجہ سے جو ضابطے کی صورت میں اس کے وجود کے اندر دوڑ رہا ہے۔ زندگانی را بقا از مدعاست، زندگی کو بقا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مدعا، وہی تخلیق مقاصد، آرزو، وہ نہیں جو آدمی کا زندہ ہونا، اس کا مردہ ہونا ایک برابر ہے، کوئی میں فرق نہیں ہے۔ کاروانش را درا از مدعاست، کاروانش، کس کا کاروان؟ زندگانی کا۔ کاروانش، اس کا کاروان، یہ شین جو ہے یہ اس کی ہے۔ اچھا، یہ ضمیر جو ہے نا، یہ شین کا ضمیر جو ہے یہ اس کے معنی دیتا ہے۔ کاروانش را درا، درا کیا ہے؟ گھنٹی۔ آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے زمانے میں جب کارواں چلتے تھے تو گھنٹی ضروری ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ تصور ہی نہیں تھا۔ تو دیکھیے مصطفی کا مجھے شعر یاد آیا، کیسا اچھا شعر ہے، کہتا ہے کہ ہرگز نہ کھلی آنکھ تیری خواب سے غافل، ہرگز نہ کھلی آنکھ تیری خواب سے غافل، اور قافلہ صبح سفر کر گیا کب کا، اور قافلہ صبح سفر کر گیا کب کا۔ جو سوئے رہتے ہیں وہ سوئے رہتے ہیں، کاروان انتظار نہیں کرتا ان کا۔ کاروانش را درا از مدعاست، اب کاروان، اس کے کاروان کا کی جو گھنٹی ہے وہ مدعا ہے، مدعا انکا ہو گیا تو گویا وہ ایسا کارواں ہو گیا جس میں گھنٹی نہیں ہے، اور گھنٹی نہیں ہے تو لوگ سوئے رہیں گے۔ وہ گھنٹی تو ان کو بیدار کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ لو بھائی اب قافلہ چلنے والا ہے، لہذا چلیے، اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ چھٹا شعر ہے، آرزو سید مقاصد را کمند، یہ وہی ساری بات وہی آرزو کی ہو رہی ہے، مقاصد کی ہو رہی ہے، تخلیق مقاصد کی ہو رہی ہے، اور زیادہ مبحث بھی اسرار رموز کی تو ہیں، سوائے اس کے کہ آخر میں ایک جاوید نامہ کا شعر ہے، دو شعر ہیں۔ تو آرزو سید مقاصد را کمند، آرزو کیا ہے؟ مقاصد کے شکار کو کمند میں لاتی ہے۔ کیسے؟ مقاصد کے صید کو کمند میں قید کر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے۔ اگر آرزو نہیں ہے تو صید مقاصد آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ مقصد کا شکار آپ کے ہاتھ میں تب آئے گا
جب آرزو سے آپ نے اس کو زنجیر کر لیا، جال ڈال کے پکڑ لیا اس کو. دفتر افعال را شیرازہ بند، یہ آرزو ہی ہے جو آپ کے افعال کی نوٹ بک کو شیرازہ بند کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جلد ساز جو ہے نا، یہ 16 صفحے کا جز جو ہوتا ہے نا، اس کی جز بندی کرتے ہیں. پھر کتاب، یعنی جو اچھے جلد ساز ہوتے ہیں نا، وہ 16 صفحات کو جوڑ کے ان کو اس کے پشتے سے سیتے ہیں. یوں سیتے جاتے ہیں، یہاں سے لے کے آخری صفحے تک اس کو سی دیا، اوپر سے بھی، درمیان سے بھی، پھر اس کے نیچے سے بھی، پھر آخر سے، اور اس کے بعد اس پہ وہ لگاتے ہیں کپڑا یا چمڑا یا جو بھی لگانا ہو. تو یہ شیرازہ بندی ہے، یہ شیرازہ بندی ہے. اچھا، اور شیرازہ بندی کے نتیجے میں جلد نہایت مضبوط ہوتی ہے، سال تک کچھ نہیں ہوتا اس کو. اور جلد بندی میں جو کمال اہل اسلام کو حاصل تھا وہ کم لوگوں کو حاصل تھا. یہ ساری یہ جلد بندی کی روایت یہیں مسلمانوں سے یورپ میں گئی. ہاں، یہ بالکل صحابی، جی اس وقت وہ کمال پہ ہیں، بلا شبہ گئی یہاں سے ہے. چنانچہ ہمارے یہاں اس جلد بندی کو کہتے تھے صحافی. وہ شخص صحاف کہلاتا تھا جو بڑی اعلیٰ قسم کی جلدیں بناتا تھا. تو یہ وہاں سے اور اس میں شیرازہ بندی کی بنیادی حیثیت ہے. ورنہ یہ ہے کہ کوئی کاپی اکھڑ جاتی ہے، درمیان سے اکھڑ گئی. چنانچہ یہ جو بعض اوقات پیپر بیک میں کتابیں ہوتی ہیں، یہ بہت خراب کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان میں وہ گم بائنڈنگ ہوتی ہے، تو ان کو شیرازہ بندی تو ان کی ہوئی نہیں، پورا ایک جز اکھڑ گیا، اس میں سے گر گیا. تو اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ دفتر افعال را شیرازہ بند. یہ جو آرزو ہے آپ کی، یہی تو سب کچھ ہے. یہ آپ کے افعال کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جوڑ کے وحدت میں تبدیل کرتی ہے. دیکھیے، یہ وحدت اور کثرت کا مضمون آپ کو معلوم ہے، یہ بنیادی طور پہ عرفان کا مضمون بھی ہے، تصوف کا مضمون بھی ہے. یہ کائنات کیا ہے؟ کیا کائنات ایک وحدت ہے یا کائنات ایک کثرت ہے؟ بھائی کثرت ہی کثرت ہے. اور یہ مال روڈ پہ ابھی چلے جائیں، آپ دیکھیں 50 رنگ کی گاڑیاں جا رہی ہیں، موٹر سائیکلیں الگ جا رہی ہیں. اچھا، یہ کثرت یہاں بھی نظر آ رہی ہے. کسی کا رنگ کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے، کسی کی داڑھی کالی ہے اگر ہے، کسی کی مجھ جیسی سفید ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو خیر 2 داڑھیوں والے بیٹھے ہیں اور تیسرے یہ ہیں ان کی کالی ہے، یہ دونوں ہم سفید. اچھا، رنگا رنگ کی دنیا ہے. تو ان افعال کو شیرازہ بند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دفتر افعال را شیرازہ بند. آرزو جو ہے آپ کے گونا گوں افعال جو ہیں اس کے دفتر کو، جو اصل میں کثرت میں ہے، اجزاء کی کثرت ہے نا، اس اجزاء کی کثرت کو وحدت میں بدل دیتی ہے. یہیں سے وہ شخصیت وجود میں آتی ہے جس کے لیے ایک زمانے میں، آج سے سمجھ لیجئے کوئی 40 برس پہلے یا 50 برس پہلے، ایک اصطلاح استعمال ہوئی تھی، انٹیگریٹڈ پرسنالٹی. یہ مربوط شخصیت کیا ہوتی ہے؟ مرد کامل نہیں، مرد کامل تو وہ تو خیر بہت پہلے کی اصطلاح ہے. میں تو نفسیات کی ایک اصطلاح کی بات کر رہا ہوں کہ شخصیات میں جو بکھراؤ پیدا ہو جاتا ہے، جسے ہم شکستہ شخصیت کہتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی شخصیت. ہوا کا ایک جھونکا آیا تو ادھر چلی گئی، ادھر سے آیا تو ادھر چلی گئی. وہ شخصیت which has got no integration at all. وہ شخصیت تو نفسیات بھی چاہتی ہے، لیکن نفسیات سے بڑھ کے تو ہمارا یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ پورا اخلاقیات کا نظام ہی یہ چاہتا ہے کہ انسانی شخصیت جو ہے اس میں وحدت ہو. اور وحدت بہت ضروری ہے، ورنہ تو ایک پریشاں خیالی ہے. آپ دیکھ لیجئے، انسان تضادات کا مجموعہ ہے اور اسی میں گھر جاتا ہے. جس شخصیت میں تو وحدت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ آرزو سے پیدا ہوگی. اور آرزو سے مراد، یہ میں اس کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں. اب ہم آتے ہیں آخری 2 شعروں کی طرف. درمیان میں 2 شعر ہم چھوڑ رہے ہیں، اور وہ ہے، ان میں سے دونوں شعر جاوید نامے کے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جاوید نامہ علامہ کی اس کتاب، یعنی وہ کتاب ہے جو ان کی ممتاز ترین کتاب ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ اس میں انہوں نے یعنی جس طرح کی ایک
سبھا جمائی ہے، اس میں اتنے فلسفی، اتنے شاعر، اتنے سیاسی مفکرین اور پتہ نہیں کیا کیا، ایک پوری گیلیکسی ہے. اور کس طرح اقبال اوپر ہی اوپر اٹھتے ہوئے، بالکل جیسے آپ سمجھ لیجیے ڈیوائن کامیڈی تھی، تو یہ ایک ڈیوائن کامیڈی ہے جو اقبال نے لکھی. تو اس میں آغاز میں جاوید نامے میں ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے جس کا نام ہے مناجات. اور مناجات آپ کو معلوم ہے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کی جاتی ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے، یا اللہ مجھ پہ کرم کر، میرے تخلیقی عمل کو زیادہ بامانی کر دے، میری بات دوسروں تک پہنچ جائے، یہ ہو جائے. اسی طرح کی آرزویں ہیں اپنی جو اللہ کے حضور بیان کی جاتی ہیں، اور اس میں مناجات. تو یہ اس کا عنوان ہی مناجات ہے. اب اقبال کیا کہتے ہیں کہ عصر حاضر را خرد زنجیر پاست. عصر حاضر کا المیہ کیا ہے کہ اس کے پاؤں میں عقل کی زنجیر پڑ گئی ہے. اب کیا یعنی عقل کو بری چیز ہے، اس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے. لیکن اقبال کا کہنا یہ ہے کہ عصر حاضر کو زنجیر کر لیا ہے عقل نے. جانے بیتاب کہ من دارم کجاست، جیسی بیتاب روح میں رکھتا ہوں اور کہاں ہے. تو یہ مناجات کہنا کیا چاہتے ہیں اقبال کہ یہ جو نری عقل ہے جس میں عقل پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور عقل ہی کو دنیا کا واحد گائیڈنگ پرنسپل سمجھ لیا جاتا ہے، وہاں سے علوی ظہور میں آتی ہیں. ورنہ اقبال ظاہر ہے عقل کے مخالف نہیں ہے. کون عقل کا مخالف ہو سکتا ہے؟ اقبال بھی نہیں ہے. لیکن وہ عقل جو اپنے اس محدود دائرے یا ان پیرامیٹر سے آگے دیکھتی ہی نہیں ہے، اقبال اس عقل کے مخالف ہے. جی عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ آپ نے مجھے بھی بلا دیا. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سو بھیس بدل لیتی ہے. اقبال کو عقل کی انہی یہ جو گرگٹ جیسے رنگ بدلتا ہے نا دھوپ میں، آپ کو معلوم ہی ہے طرح طرح کے رنگ بدلتا ہے، تو وہ پسند نہیں ہے ادا اللہ کو، اقبال کو. تو اقبال اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ عقل اپنے حدود کے اندر رہے، لیکن عقل سے ایک بڑی وسیع دنیا جو ہے وہ عشق کی دنیا ہے. اور اقبال کے یہاں عقل اور عشق کا جو تقابل ہے وہ آپ پر میرے خیال میں روشن ہے. تو عصر حاضرہ خرد زنجیر، موجودہ عہد کا المیہ کیا ہے؟ عقل عقل عقل. ہر چیز عقل سے ثابت نہیں ہو سکتی. کسی نے کہا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کیسے عقل میں آئے؟ سنا امام شافعی سے پوچھا کسی نے. ان کا دیکھو بھائی، ترازو کتنی بھی بڑی ہو اس میں تم کچھ چیزیں تول سکتے ہو، لیکن یہ پورا پہاڑ جو سامنے تمہیں نظر آ رہا ہے، ذرا اس کو ترازو میں تول کے دکھاؤ، تو یہ تو ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. اس پر ایک قیاس آرائی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو تولا نہیں جا سکتا. اسی طرح عقل کی اپنی محدودیت ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہیں، اور اس سے باہر یعنی وہ نکل نہیں سکتی، جس کی وجہ سے عصر حاضر بہت سارے آشوب اور بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہے. اور میرا کیا عالم ہے؟ جانے بیتاب. جانے بیتاب کون سی ہے؟ وہی جس کے اندر عشق کی آگ لگی ہوئی ہے، عشق محمد کی آگ لگی ہوئی ہے، عشق الہی کی آگ لگی ہوئی ہے. جانے بیتاب کہ من دارم کجاست. دیکھیے کتنا بڑا دعویٰ ہے. کہاں ہے؟ میرے اندر ہے. اور واقعی اقبال اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اقبال کا یہ دعویٰ صداقت پر مبنی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور آخری شعر یہ ہے، دیکھیے یہ شعر تو کمال ہے، یہ بھی مناجات کا ہے. کہتے ہیں یا کشا. اچھا دیکھیے یہ اب چونکہ یہ مرتبین جو ہیں ان پر فارسی کا اثر بہت غالب ہے، ایرانی فارسی کا، اس لیے انہوں نے گشا لکھ دیا. اقبال نے تو گشا نہیں لکھا، اقبال نے تو کشا لکھا ہے.
کاف کے ساتھ. مثلا ہم کہیں گے یہاں والے کشودن، اور ایرانی کیا کہے گا؟ گشودن، گاف کے ساتھ. تو لیکن معنی یعنی ایک ہی ہے دونوں کا. اب شعر بہت کمال کا ہے. یا کشا ہی پردہ اسرار، اللہ سے ہی کہہ سکتا ہے نا اقبال، مناجات ہے نا کہ یا اللہ، یا تو اس اسرار کے پردے کو کھول دے، یہ حجابات اٹھا لے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ انسان کیا ہے، تو کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میری بے چین روح ہے، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، اس دنیا کے اسرار کو کھولنا چاہتا ہوں. نبی اکرم بھی تو ساری عمر یہی دعا فرماتے رہے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. ماہیت اشیاء جو ہے اس کی دعا جب نبی کر رہا ہے، جو اتنے علوم کا اور اتنے اسرار کا جامع ہے، جس پر ہر چیز گویا منکشف تھی، تو ہم کیا ہیں؟ ہم کیا بیچتے ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اقبال بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے دانشور صحیح، لیکن ایک خلش تو انسان کے اندر جو رہتی ہے وہ اقبال کے اندر بھی تھی کہ یا کشا، اللہ اکبر، یہ پردہ اسرار. اسرار کس کی جمع ہے؟ سر کی. سر کا معنی کیا ہے؟ بھید. پردہ اسرار کا معنی بھیدوں کا پردہ. کیا کر؟ کشا، کشادن، گشودن، کشودن، کشادن ایک ہی معنی ہے، کھولنا. یا تو یہ پردے کھول دے، ہٹا دے پردے، اور مجھ پر اس کائنات کی اور تیری ذات کی اور خود اپنی ذات کی حقیقت پوری طرح منکشف ہو جائے. اور اگر یہ تو نہیں کرنا چاہتا، اور یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ سے کہ اللہ، اے اللہ تیرے لیے ناممکن ہے. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر تو یہ کسی وجہ سے، کسی مصلحت سے نہیں کرنا چاہتا تو پھر کیا کر؟ یا بغیری جانب دیدار، یا پھر میری اس ایسی روح کو جس کو تیرا دیدار نصیب نہیں ہے، اس کو پکڑ لے، پناہ کر دے، مجھے واپس لے جا اپنے پاس. میں ایسی دنیا میں اس جان کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتا جس پر مجھ پر حقائق اور اسرار کا انکشاف ہی نہ ہو. عجیب و غریب شعر نہیں ہے؟ یا کون کہتا ہے اس طرح کہ یا اللہ، یا تو مجھے اسرار کے یہ سارے پردے جو ہیں ان کو چاک کر دے اور میں ان کا شعور حاصل کر لوں، اور اگر یہ کسی وجہ سے تیری مصلحت کے خلاف ہے تو پھر یہ میری جانے بے دیدار. ذرا اندازہ لگائیے اقبال کہہ یہ رہے ہیں کہ اس جان کا کیا فائدہ، اس روح کا، اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں دیدار ہی نصیب نہیں ہے. تو میں تو تیرا دیدار چاہتا ہوں. ایک بہادر اور شجاع عاشق کہہ سکتا ہے. بالکل وہی کہہ سکتا ہے، اور اقبال نے حق ادا کر دیا ہے. یا کشا، کشا کا معنی کھول دے، اور یا کیا کر؟ یا بغیر، گرفتن سے، گرفتن کا معنی پکڑنا. اچھا، جانے بھی دیدار کو پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ جان لے میری، میں پھر زندہ رہنا نہیں چاہتا. مجھے زندگی میں کوئی معنویت نظر نہیں آتی. وہ معنویت تو تب ہے جب اس جانے مضطرب کو تیرا دیدار نصیب ہو جائے اور تیری ماہیت مجھ پہ منکشف ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے، سوال اس سے بڑا یہ ہے کہ کیا ذات حق کی ماہیت کسی سوائے انبیاء کے کسی پر کھل سکتی ہے؟ کھل تو نہیں سکتی، لیکن انسان آرزو تو کر سکتا ہے اس کی. لہٰذا اقبال نے بھی اس کی آرزو کی ہے. اسی کے ساتھ ہماری یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. میں بہت ممنون ہوں کہ چمنستان فارسی میں آپ تشریف لائے. ہمارا یہ درس ششم جو ہے اس کا اب اس کی تیسری قسط جو ہے، یہ دوسری قسط تھی آج، یہ انشاءاللہ اگلے بدھ کو مجھے امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے. اور ایک بات جو میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ 10 یہ جو مصادر ہیں اور ان کے مظاہرے ہیں، ان کو یاد کرنا ضروری ہے.